बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अपोजिशन ने अभी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी तहरीक का आगाज़ नहीं किया, अभी तक कोई जलसा भी नहीं हुआ, लेकिन आज हमने देखा कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जो महंगाई के ख़िलाफ़ था और तनख्वाहों में इजाफे के हक़ में था। तो अभी अपोजिशन ने अपनी तहरीक शुरू नहीं की, लेकिन लोग जो हैं वो ख़ुद बहुत सड़कों पे आना शुरू हो गए हैं। इसकी क्या वजह है? और आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि लाहौर के एक थाने में अपोजिशन की क़यादत के ख़िलाफ़ बगावत का एक मुकदमा हुआ है, जिससे कि हुकूमत की तरफ से एक लातलकी का इजहार किया जा रहा है। सबसे पहले इस पे वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने उनको बताया कि उनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक़ नहीं, और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ और आज वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने भी इस मुकदमे से ऐलान लातलकी किया है। अब अगर वाकई हुकूमत को इस सारे मामले का नहीं पता तो फिर भी कुछ सवालात बहुत अहम हैं जिस पे कि हमें बहस करने की ज़रूरत है। और सबसे अहम तरीन सवाल ये है कि अगर हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर, उसको बताए बगैर पुलिस ने इतना अहम मुकदमा दर्ज किया है, तो ये पुलिस की नाअहली है या हुकूमत की नाअहली है? क्योंकि इस पे अदालतों के फ़ैसले हैं कि इस किस्म का मुकदमा जो है वो सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर दर्ज नहीं हो सकता। तो ये सारा किस्सा है क्या, इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, और जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, साबिक़ गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान। फवाद साहब, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करता हूँ। आपका मौक़िफ़ सामने आ चुका है, आपने वाज़ेह तौर पे अपनी ट्वीट में भी कह दिया कि बगावत के मुकदमे बनाना हमारी पॉलिसी नहीं है, ये नवाज शरीफ के दौर की बातें हैं, और आपके साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। तो आप एक वकील भी हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इनके फैसले मौजूद हैं कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है उसकी मर्ज़ी के बगैर जो है इस तरह का 124A का मुकदमा जो है सेडिशन का, बगावत का, वो दर्ज नहीं हो सकता। तो आप ये नहीं समझते कि लाहौर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज करके तो न सिर्फ अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि हुकूमत को भी एम्बेरसमेंट का शिकार कर दिया है? मीर साहब, जो भी एक कानूनी पोजीशन के कतई नज़र कि क्या हमारी अदालतें क्या कहती हैं, कानून क्या कहता है, बाकी मामला क्या है, इस बात के कतई नज़र चोरों को बागी के स्टेटस के ऊपर फाइज क्यों करना है? कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो क्यों इस वक्त हम नवाज शरीफ को ये मौका देंगे कि जिनके ऊपर चोरी के, बदउनवानी के, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे हैं, उनका तो ये ड्रीम कम ट्रू है। उनके तो नैरेटिव में सारा ये है कि ये केसेस जो हैं उनको सियासी बनाया जाए, हालांकि ये मुकदमे बड़े सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर बुनियाद करते हैं। इनमें किसी किस्म का कोई जो है वो पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। और जो नवाज शरीफ के ऊपर केसेस हैं वो तो आपको पता है कि जर्मनी के अखबार सुदित्से ज़ेडबर्ग से शुरू हुए थे, पनामा केस के नाम से जो मशहूर हुआ था, और उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस हैं, 41 वॉल्यूम की उस पर एविडेंस है, एक एक ट्रांजैक्शन जो है वो सबके सामने है। ये तो उनकी ख्वाहिश है कि कुछ ऐसा हो कि हमारे खिलाफ लगे कि मुकदमा जो है वो सियासी है। अच्छा ज़ुबैर साहब, अब हुकूमत जो है वो तो क्लियरली कह रही है कि हमारा इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। फवाद साहब भी कह रहे हैं, शिबली फराज साहब भी कह रहे हैं, शहरियार आफरीदी साहब भी कह रहे हैं, गवर्नर पंजाब सरवर साहब भी कह रहे हैं। तो अब आप इन पे यकीन कर लें फिर कि ये तो मासूम है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये बिल्कुल फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है ना कि ये हुकूमत के कैसे फेवर में हो सकता है। हुकूमत के फेवर में तो ये भी नहीं है कि चीनी 115 रुपए की हो, लेकिन हो जाती है। हुकूमत के फेवर में तो ये भी नहीं है कि गंदम गायब हो जाए, लेकिन हो जाती है, इनको पता नहीं चलता। तो फेवर की ना बात करें कि हुकूमत के हक में क्या है और हुकूमत के लिए नुकसानदेह क्या है। हुकूमत वक्त इमरान खान साहब की है और वो रिस्पॉन्सिबल हैं ये 40 मुकदमे बनाने में। 40 लोगों को आपने बगावत का मुकदमा बना फवाद दिया साहब ने और कहा, पता ही फवाद साहब कहते हैं कि ये नवाज शरीफ के दौर की बातें हैं, तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, सियासत की शतरंज पर अभी हमारी चाल बाकी है। तो नून लीग प्यादे बचाए शाह और वजीर का खेल अभी दूर है, अभी खेल शुरू हुआ है, जल्दी क्या है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बगावत के मुकदमे बनाते थे।
ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا 40 لوگوں پر، جس میں 3 فارمر لیفٹنٹ جنرلز بھی ہیں، آزاد کشمیر کے سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، 2 فارمر پرائم منسٹرز ہیں، پاکستان کے فیڈرل منسٹرز ہیں، اور پتہ نہیں کون کون ہیں. ابھی تو آپ نے مقدمے بنا دیے ہیں اور اس کی اونرشپ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اگر آپ کو کسی کو نہیں پتا، آپ نے کہا پرائم منسٹر کو نہیں پتا، گورنر سرور صاحب کو نہیں پتا، عثمان بزدار صاحب کو تو ویسے ہی نہیں کچھ پتا ہوتا، تو پھر کس کے پاس جائیں؟ سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے پاس جا کے پوچھیں کہ جی یہ ہمارے اوپر بغاوت کے مقدمے بنے ہیں. اور بائی دا وے میر صاحب، میں یہ لاہور میں ہوں، میں اس کے بعد جا رہا ہوں وہاں پولیس تھانے، کیونکہ میرا نام بھی ہے اس میں. تو میں یہ ضرور پوچھوں گا، اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ لاہور کے 2 تھانوں میں ایک بغاوت کا مقدمہ یہ جو ابھی بنا ہے، اور ایک دہشت گردی کا مقدمہ بنا تھا اگست کے مہینے میں. اب محمد زبیر کے خلاف اگر آپ اس قسم کے مقدمے بنا رہے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح کہا، نیریٹو یو آر لوزنگ بیکاز یو آر ایسٹیبلشنگ اگین اینڈ اگین کہ آپ کو پولیس نے جب بلایا نہیں تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ خود کیوں چل کے جا رہے ہیں آپ پولیس کے پاس؟ بالکل جاؤں گا اور ان کو امبیرس کرنے کے لیے جاؤں گا، پوری دنیا کو بتانے کے لیے جاؤں گا، میڈیا کو بتانے کے لیے جاؤں گا کہ یہ ایک فیصلہ حکومت ہے جو کہ صرف اعلان کرنے پر، ایک تحریک کے اعلان کرنے پر آدھی جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، کیونکہ ہاتھ پاؤں کامگین کے، اور اس میں پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے فواد چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہوگی یا جو بھی ہو گیا، رسپانسبلٹی آپ کی ہے. میں فواد صاحب میں آپ سے نا لیگل ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. لیگل بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک عدالت کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2017 کا. اس میں باقاعدہ جو ہے وہ پیرامیٹرز دیے گئے ہیں کہ 124A کا مقدمہ جو ہے وہ کس طرح درج ہوگا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کمپلینٹ must be initiated by the federal or provincial government and by authorized person under the law after considering the relevant factors of the alleged incident with reasons. اور اس میں آگے چل کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ private persons cannot agitate the matter regarding sedition of charges. تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لاہور پولیس جو ہے اس نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، تو لاہور پولیس کے خلاف اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، چیف منسٹر کو نوٹس لینا چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہیں بغاوت کا کیس تو ہے نہیں، یہ انسائٹنگ وائلنس کا کیس ہے. نہیں، 124A ہے اس میں، FIR میرے سامنے ہے، 124A کی دفعہ لگی ہوئی ہے. جو بنیادی کیس ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے انسائٹنگ وائلنس کا کیس کیا. ویسے جتنی زبیر صاحب نے ابھی انتھوزیزم کا مظاہرہ کیا ہے کہ میں ابھی جاؤں گا اور ہم اس کو یہ کریں گے، تحقیق یہ بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے خود ہی تو نہیں کروا لیا کہ نیچے، کیونکہ نیچے پولیس والے تو سارے انہی کے ساتھ ہیں نا، تو یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کہیں مل ملا کے تو نہیں اپنے آپ کو. نہیں، لیکن جو مدعی ہے وہ تو مدعی تو PTI کا آدمی ہے، اس کی تو گورنر صاحب کے ساتھ بھی تصویریں ہیں، اس کی تو سب کے ساتھ ہی تصویریں ہیں، اس کی تو زبیر صاحب کے ساتھ بھی تصویریں ہیں. نہیں، زبیر صاحب کے ساتھ میرے ساتھ نہیں ہے بھائی، TMLN کے ساتھ، آپ کے وہ ثاقب نثار کے ساتھ بھی ہیں، شیخ رشید کے ساتھ ہیں، اس کی سب کے ساتھ ہیں. لیکن وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں امیر صاحب، ویسے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا ہم نے اس کے اوپر ٹائم لگا دیا ہے. سمپل بات ہے، ایک FIR جو ہے وہ کٹی ہے، اس FIR میں ہم نے آپ کو بتا دیا. میں آپ کی بات، میں ایکچولی جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا، مجھے پتا ہے اس کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. پاکستان میں ایون پاکستان بننے سے پہلے جو سیڈیشن کے کیسز تھے وہ ہوتے تھے، اور اس کا ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ بھی ایمفیسس کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ اتنا ابھی جو یہ 2020 ہے، یہ کوئی پرانا وہ 1985 یا وہ دور نہیں ہے. جو بھی حکومت نے کرنا ہے، اپوزیشن نے کرنا ہے، وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہونا ہے. کوئی نہ کوئی اس کے اوپر بہت بڑی کوئی سینسرشپس آ سکتی ہیں، نہ ہی آپ یہ کہے کہ کوئی تحریک جو ہے اس کو کوئی وائلنس ہے یا یہ پولیس یوز کر کے روکا جا سکتا ہے. تحریکوں کا جواب پولیٹیکل طریقوں سے ہوتا ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم جو جواب دیں گے وہ بھی بالکل سیاسی ہوگا. نہ ہم نے پکڑنے دھکڑنے کا اوپر کوئی ہمارا کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ یقین ہے، نہ ہی ہم جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو میئرز سے کوئی جو ہے حکومت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک جو زیادتی کی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ PTI تک محدود رہتے نا PMLN، کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. ہم دیکھیں، ہم نے تنقید سننے کی بھی عادت ہے، سہنے کا بھی حوصلہ ہے، اور کرنے کا بھی ہمیں جواب دینا بھی آتا ہے. یہ صرف انہوں نے اداروں کو ملوث کر کے، جس طریقے سے فوج کو، جوڈیشری کو ملوث کر کے کیا، وہ پرابلمٹک ایریا ہے جس کی وجہ سے ایک تھوڑی ایک سمجھیے کہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایک اوور آل انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا. ادروائز خیریت تھی. یہ ہم پہ روز تنقید کریں کہ مہنگائی کر دی ہے، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، جو زبیر صاحب آ کے کرتے رہتے ہیں، اس سے کوئی ایشو نہیں تھا.
اچھا زبیر صاحب، یہ میں مہنگائی والے ایشو پہ بھی جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج تو اسلام آباد میں سرکاری ملازمین نے مظاہرہ کیا، لیکن کیا آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بغاوت کے مقدمے بنانے پہ یقین نہیں رکھتے، گورنر سرور صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب سے جو فواد صاحب کی بات ہوئی ہے تو پرائم منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ انزسٹ نہیں کر رہی کہ ہم نے بغاوت کا مقدمہ ضرور چلانا ہے؟ انفارمیشن ایک تو منسٹر میں نے بھی فواد چودھری کو میں ان کی حکومت سے الگ کر کے دیکھوں گا، کیونکہ ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ اس طرح نہ کریں آپ، اس طرح نہ کریں آپ، یہ تو اس طرح نہ کریں آپ۔ میر صاحب سن لیں میری بات، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو مقدمہ ہوا جس کو یہ اون نہیں کر رہے، اور ایک ہر روز پہلے عمران خان صاحب نے ندیم ملک کے انٹرویو میں کیا کہا، وہ یہ کہا کہ یہ غدار ہے، انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں اور انڈیا کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب نے کہا کہ مریم نواز کی 10-11 انڈین انڈر کور ایجنٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ہر روز وہ آ کے اسی قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب سملر الزامات لگاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ پولیس کا ایک ایس ایچ ہوتا ہے اس نے مقدمہ درج کر لیا، یہ ان کا پارٹی کا اور حکومت کا نیریٹو ہے، اس کا مظاہرہ اس مقدمے کے تھرو ہو گیا۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ الگ کر رہے ہیں؟ یا تو یہ ابھی شہباز گل کو کنڈیم کریں۔ شہباز گل نے کہا کہ جی وہ وہاں ادھر مریم نواز سے انڈر کور ایجنٹس آئے تھے، مطلب انڈینز آ کے پورے پاکستان میں پھر رہے ہیں، ان کی ایجنسیز کو نہیں پتا چلا کہ انہوں نے کیسے کلیئرنس دے دی، انہوں نے ویزے دیے، وہ کہاں ٹھہرے تھے، کب آئے تھے، کب چلے گئے، وہ سرویلنس ان کی کیا ہوئی، وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کی حکومت کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پرائم منسٹر نے تو پہلے مہینے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ جی میں نے تو ڈالر جو بڑھا تھا، روپے گرا تھا، تو مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا تھا۔ ان کو ہر چیز ٹی وی سے پتہ چلتی ہے۔ اگر یہ پولیس تھانے کی حد تک نہیں ہے تو میں نے آپ کو 3 ایگزامپل دے دیے پرائم منسٹر سے لے کے فیڈرل منسٹرز تک کی، جو کہ یہی نیریٹو لے کے آگے چل رہے ہیں اور روز بولتے ہیں۔ اچھا اب فواد صاحب، یہ آپ نے خود ہی مہنگائی کا ذکر کیا ہے، تو آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور تو اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ ڈی چوک کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آج سرکاری ملازمین کا بہت بڑا احتجاج ہوا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی اپوزیشن نے تو ابھی 16 اکتوبر کو جا کے کہیں جلسہ کرنا ہے، تو یہاں پہ تو پہلی آج جلسہ ہو گیا ہے اور کافی بھرپور مظاہرہ ہوا ہے۔ آپ کو خیال ہے کہ یہ جو حالات ہیں اس سے اپوزیشن فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی وجہ سے ہی تو حالات یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم اپنی آبادی کو، پاکستان کے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ یہ جو زبیر صاحب روز آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت کتنا پاکستان سوئٹزرلینڈ یا جرمنی تھا اور اب جو ہے وہ بڑا برا حال ہو گیا، لوگوں کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ 2 سال پہلے سچویشن کیا تھی اور کن وجوہات سے اب ہم یہ معاملات جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ حکومت کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، لوگوں کا اعتماد عمران خان کے اوپر ہے، اور جو لوگ فار ایگزامپل اس گورنمنٹ کے کرٹک بھی ہیں نا، وہ بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی امیدیں نواز شریف سے یا زرداری صاحب سے جوڑ لی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنی ٹیم میں یہ چینج کر لیں، پالیسی میں یہ چینج کر لیں، جو ہمارے کرٹک ہیں۔ لیکن عمران خان کے علاوہ پاکستان میں کسی سے کوئی امید نہیں ہے، اسی لیے جو ہے وہ ان کی سکسیس بھی ضروری ہے۔ یہ جو آج جو آپ سمجھیے کہ جو سرکاری ملازمین کی جو ڈیمانڈز ہیں، یا جو پاکستان میں یہ ڈیمانڈ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے، یہ بالکل درست ڈیمانڈ ہے۔ اور آج تقریباً 2 گھنٹے پرائم منسٹر صاحب نے ایگزیکٹلی اسی بات کے اوپر اور اسی کے اوپر جو ہے وہ کیبنٹ کے ہوئے کہ یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے یہ کیوں کنٹرول نہیں ہوا اور یہ کیسے جو ہے ہم اس کو نیچے لا سکتے ہیں۔ دن رات حکومت اسی میں لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طریقے سے یہاں پر چیزیں جو ہیں ورزے ارزاں کر سکتے ہیں، اور اسپیشل فوکس ہے ہمارا فوڈ انفلیشن کے اوپر اور انرجی کے اوپر۔ اچھا زبیر صاحب، اگر آپ حکومت میں ہوتے اور اسی طرح سرکاری ملازمین اگر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ان حالات میں کہ ہماری تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے، تو آپ کے لیے یہ پاسبل تھا کہ 100% اضافہ کرتے آپ ان کی تنخواہوں میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صرف مہنگائی کی، انہوں نے فوڈ انفلیشن کی بات کی تھی، تو میں صرف ناظرین کے لیے بتا دوں کہ 4 سال تک جب ہماری حکومت کے لاسٹ 4 ایئرز سے 3% یا 4% کے درمیان تھا فوڈ انفلیشن، اس وقت 15.8% ہے۔ اور فوڈ انفلیشن کا فواد چودھری صاحب 2 سال پہلے کے حالات سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کی پروڈکشن کتنی ہے،
آپ سپلائی سائڈ صوبائی حکومتوں نے انشور کرنی ہوتی ہے اور فیڈرل حکومت کی جو مانیٹری یا فزیکل پالیسیز ہوتی ہیں اس سے ڈٹرمن ہوتی ہے پرائسز. اگر آپ چینی وقت پر نہیں منگوائیں گے یا آپ ایک کرپشن کرتے ہوئے ایکسپورٹ کرنے کا الاؤ کر دیں گے 11 لاکھ ٹن, اگر آپ گندم ٹائم پر نہیں منگوائیں گے تو مہنگائی ہوگی, شارٹیج ہوگی. آپ 2 گھنٹے لگائیں وزیر اعظم یا 6 گھنٹے لگائیں, اگر آپ کے فیصلے صحیح نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جہاں تک سرکاری ملازمین کا تعلق ہے میر صاحب, اس میں بڑا سمپل سی بات ہے. دیکھیں ہوا کیا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ. پاکستانی عوام کے ساتھ ایک ابھی سٹیٹسٹکس میں نے شاید شیئر بھی کی تھی کہ 21% تقریباً پاکستان کی مڈل کلاس تھی 2018 میں ٹوٹل پاپولیشن کی, اس وقت 7% ہے. اتنا فاسٹ ایک نیچے گرنا مڈل کلاس کا, اس کا مطلب کیا ہے؟ انکمز بڑھی نہیں اور مہنگائی بڑھ گئی. تو اس کا نتیجہ یہ کہاں رپورٹ ہے, یہ کس نے آپ کو بتایا؟ یہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی فگر ہے $300 کی, اس کے بیسس پر آپ انٹرپولیٹ کر لیں. نہیں مڈل کلاس بڑا سمپل ہے نا فواد چودھری سن لیں, $315 بلین کی پاکستان کی جی ڈی پی تھی, اس وقت $260 بلین کی ہے. مہنگائی 3% تھی, اب 16% ہے. تو رزلٹ تو سامنے ہوگا. اگر لوگوں کی انکم کم ہوگی اور مہنگائی بڑھے گی تو پھر کیا ہوگی؟ تباہی ہوگی. اگر ہماری حکومت ہوتی تو یہ ملازمین یہاں آتے ہی نہ, اس لیے نہ آتے کہ ان کی سن لیں. نہیں, آپ کی حکومت میں بھی یہ ملازمین آتے رہے ہیں, آپ کی حکومت میں بھی آتے رہے ہیں. کووڈ آیا 1.25 سال کے بعد ان کی حکومت کے آنے سے پہلے. آپ کی ساری جو انڈیکیٹرز تھے اور تباہی جو تھی, مہنگائی جو تھی, معذرت کے ساتھ جب آپ کی حکومت تھی نہ کووڈ تھا نہ ہی کوئی جو ہے اور انٹرنیشنل ریسیشن تھا. بھائی جب کووڈ نہیں تھا تو کیا کر لیا آپ نے؟ تو یہی تو میں چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ آپ نے پہلے کیا تھا, گندم ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ آپ نے پہلے کیا تھا. میر صاحب ابھی حالت اتنی خراب ہے کہ پاکستان 8th لارجسٹ پروڈیوسر ہے گندم کا, اور 20 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان گندم امپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ نااہلی اس کا کووڈ سے آپ دونوں مل کر کوئی ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آج 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 1500 روپے کا ہو گیا, آٹا بڑا مہنگا ہو گیا. آپ دونوں مل کر کو بتا سکتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ آٹا سستا ہو جائے؟ نہیں, آٹا تو سستا ہو جائے گا اگلے انشاءاللہ ہو جائے گا, ہو جائے 2-3 سال انتظار کر لیں. نہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اگر عمران خان کی حکومت ہوئی نا میر صاحب, اگر عمران خان کی حکومت ہوئی تو 3 مہینے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ 1800 کا ہو گیا ہے. اچھا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں ذرا فواد صاحب کی بات سننا چاہتا ہوں. فواد صاحب آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں کہ آٹا کتنے دن میں سستا ہو جائے گا؟ میں کہنا یہ 3 سے 4 ہفتوں میں آپ کو نیچے آنا شروع ہو جائے گا, شاید اس سے پہلے بھی آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل ٹینڈر جو ہے وہ کھل گئے ہیں, گندم امپورٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے, سارے اس وقت جہاز جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئے. لیکن وہ جو گندم آ رہی ہے اس کا جو آٹا ہوگا کیا وہ کھانے کے قابل ہوگا؟ نہیں, ظاہر ہے ریشین گندم یا یہ جو کوالٹی ہے وہ تو ہم انشور کر رہے ہیں کہ وہ جو کوالٹی ہے وہ بہترین کوالٹی ہو, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور ایک پینک جو ہے یہ پوچھ لیں کہ یہ فیصلہ اتنی دیر سے کیوں کیا گیا تھا, یہ صرف یہ پوچھ لیں. اگر گندم آج نہیں ہے اور مہنگی ہے, یہ اس لیے انہوں نے اس لیے دیر سے کیا کیونکہ آپ نے تحریک کا اعلان بڑی دیر سے کیا ہے. اب آپ کی تحریک ابھی شروع ہونی ہے, سرکاری ملازمین نے پہلے تحریک شروع کر دیا ہے. تو میں اس کا مطلب تحریک پاکستان کے عوام کے لیے اچھی چیز ہے نا. اچھا, تو میں اگر تحریک چلانے سے ان کو ہوش آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھرپور انداز سے اور بھی تحریک. اچھا, اب ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہو گیا کہ آپ نے جلسے جلوس شروع کر دیے ہیں, تو ان جلسے جلوسوں کا جو اعلان ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ NCOC بتا رہی ہے کہ کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ سردیاں بھی آ رہی ہیں, تو کہیں بقول شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ اپوزیشن کی تحریک سے پورے پاکستان میں کرونا تو نہیں پھیل جائے گا؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی زبیر صاحب, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پہلا جلسہ آپ کا گجرانوالہ میں ہے 16 اکتوبر کو, تو اس کے لیے لوگ وہاں پہ بڑی تعداد میں آئیں گے اور آپ ان کو بلا بھی رہے ہیں, اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسی دن وہاں پر ایک حکومت جو ہے اس کی طرف سے بھی ایک مظاہرے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. محب وطن پاکستانی جو ہیں وہ آپ کے جلسے کے خلاف ایک ریلی نکالیں گے وہاں پہ. تو دونوں اطراف جو ہیں وہ میدان میں آ رہے ہیں, تو
کورونا وائرس پھیلنے کا خطرہ بڑھ نہیں گیا؟ ان کی طرف سے بالکل کچھ بھی نہیں اثر ہوگا. سمندر کا سمندر ہوگا جو جب مریم نواز صاحبہ اور دوسرے لیڈرشپ وہاں پہنچے گی تو ان کا نظر بھی نہیں آئے گی ریلی ہے کہاں, اور وہ خود بخود میرا خیال ہے سائٹ پر ہو جائیں گے. وہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے, کرونا کے لیے تو یہ مبارکباد ہمیں دے رہے تھے کہ جی ہم نے تباہی پھیر دی ہے, کرونا ختم ہو گیا ہے. اب جب ہم جلوس نکالنے شروع کر رہے ہیں اور جلسے کرنے شروع کر رہے ہیں تو شیخ رشید صاحب آ کے, شیخ رشید مجھے تو یہ لگتا ہے 50 سال انہوں نے کبھی پالیٹکس کی نہیں. بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک عورت ہے, نہتی عورت مریم نواز, اس کے ساتھ آپ مقابلہ کریں سیاست کے میدان میں, جو ابھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. کبھی کرونا سے ڈراتے ہیں, کبھی تھریٹ کرتے ہیں کہ جی میں ایسے راز افشا کر دوں گا کہ قیامت آ جائے گی, کبھی گیٹ نمبر 4 کا حوالہ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے سیاست کریں, بھرپور انداز میں سیاست کریں, یہ بھی کریں اور ہمیں بھی کرنے دیں, اور پھر دیکھیں کہ عوام کس کے ساتھ کھڑے. ان کو یہ پتہ ہے صرف ہم نے اعلان کیا ہے, ہاتھ پاؤں کانپ گئے ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں. وہاں گجرانوالہ ول بی دا سٹارٹنگ پوائنٹ, اور میرا خیال ہے آدھا کام, جیسے آپ کو یاد ہے نا جب لائرز موومنٹ تھی ریسٹوریشن کے لیے تو گجرانوالہ پہنچے تھے شاید میاں نواز شریف, تو وہاں سے ہی ریسٹوریشن کی خبر آنی شروع ہو گئی تھی افتخار چودھری. لیکن وہ ریسٹوریشن کی خبر وہی ہوگا. زبیر صاحب وہ ریسٹوریشن کی خبر دی کس نے تھی, یہ بھی تو بتائیں. جنرل کیانی صاحب نے دی تھی. تو جنرل کیانی صاحب, اب آپ کا خیال ہے کہ اس دفعہ بھی کسی جنرل صاحب کا فون آئے گا؟ نہیں میر صاحب, فون کی بات نہیں, جنرل کیانی نے خبر دی تھی صرف. یہ نہیں کیا تھا کہ وہ جو موومنٹ تھی وہ عوام کے اوپر تھی, اس پہ عوام کا جو سمندر تھا اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ریسٹوریشن ہوئی تھی. تو وہ اسی فون کال کی یاد میں دوبارہ پھر گجرانوالہ کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ بھی گجرانوالہ میں آئی تھی فون کال, تو اس دفعہ پھر جو ہے وہ گجرانوالہ کا. اگر نیک شگون ہے گجرانوالہ تو پھر گجرانوالہ سے ابتدا اچھی بات ہے. فواد صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا واقعی یہ جینون خطرہ ہے کہ اپوزیشن کی تحریک اس سے کرونا پھیل سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے میر صاحب کے اپوزیشن کو یا زبیر صاحب کو, ان کو جلسے جلوس کرنے کا حق ہے. یہ جلسے کریں, چاہے گجرانوالہ میں کریں, چاہے جہاں پہ بھی مرضی کریں, اور یہ مہنگائی کے اوپر بات کریں یا جس معاملات کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. ہمارا جو ان سے اختلاف ہے وہ دو باتوں کے اوپر ہے. ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ جو اپنی جو تنقید کا رخ ہے یہ حکومت کے اوپر رکھیں, اداروں کے اوپر نہ رکھیں. کیونکہ اداروں کے اوپر جب آپ رکھتے ہیں تو اس سے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا ریاستی ڈھانچہ جو ہے اس کو گزن پہنچتی ہے. اور جب اگر آپ ہندوستان کے چاہے وہ عجیب دوول کے انٹرویوز دیکھیں, چاہے ان کے فارمر جو آرمی چیفز ہیں ان کے انٹرویوز دیکھیں, ان تمام کی اسٹریٹجی وہ یہی بتاتے ہیں کہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ فوج کو, پاکستان کی فوج کو ہٹ کریں, پاکستان کے اداروں کو ہٹ کریں. ہم یہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس نیریٹو سے ہٹ جائیں اور آپ ہمارے اوپر جتنی مرضی تنقید کریں, اور اس کے بعد آپ جلسے جلوس کرنا وہ ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے پاکستان کے اندر, اس کو ہم نہیں روک سکتے. جہاں تک کرونا کا بات ہے یا کرونا کے پھیلنے کا ایشو ہے, وہ تو دیکھیں ایک بیماری ہے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کہیں یا نہ کہیں, کوئی کہے یا نہ کہے, جہاں پہ بھی اجتماع ہوگا وہاں پہ کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے. اور یہ چاہے شادی کا اجتماع ہو, چاہے سیاسی اجتماع ہو, چاہے مذہبی اجتماع ہو, جہاں پہ بھی اجتماع ہوگا وہاں کرونا پھیلنے کا اندیشہ ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ وہ اندیشہ تو رہے گا. اچھا اب زبیر صاحب یہ جو ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ تحریک انصاف پہ تنقید کرے, حکومت پہ تنقید کرے, لیکن ادارے جو ہیں ان پر تنقید نہ کرے, تو کیا یہ ایک تاثر بہت زیادہ نہیں پھیل گیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب اداروں کے ساتھ جان بوجھ کے تصادم کی طرف جا رہی ہے؟ دو تاثر ہے. ایک تو یہ تاثر ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت اداروں کے پیچھے چھپ رہی ہے بجائے کہ مقابلہ کرنے کے لیے. اسے اسٹیٹمنٹ سے ہی پتہ چلتا ہے نا. ایک تو میں نے آپ کو کہا نا کہ فواد چودھری از این ایکسیپشنل پرسن ان دس انٹائر گورنمنٹ. ان کی باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں, وزن بھی رکھتی ہیں, اور یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں. لیکن فواد چودھری صاحب سے جب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شہباز گل کھڑے ہو کے یا شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈینز کے ساتھ مل رہے ہیں اور انڈر کور ایجنٹس یہاں آ کے باتیں کر رہے ہیں, تو ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاست کریں. نہیں, آپ کا رسپانس یہ ہوتا ہے, آپ کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ آپ شہباز گل کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی سخت قسم کا ٹرینڈ چلا دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ بھی ٹرینڈ چلا سکتے ہیں. میں مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں میر صاحب.
دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہوتا ہے جب اداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے لیڈر عمران خان کی تو ہسٹری بھری ہی پڑی ہے، آج کی بات نہیں ہے، 2000 سے لے کے 90 سے لے کے 2013 14 15 تک وہ بھرپور انداز میں اٹیک کرتے تھے، اور صرف اٹیک پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کرتے تھے، اس قسم کے اٹیک نہیں کرتے تھے کہ سویلین سپریمیسی کی، وہ ڈائریکٹ اٹیک کرتے تھے، نام لے لے کے اٹیک کرتے تھے۔ آپ کو 2013 میں پتہ ہے کہ انہوں نے بریگیڈیئر ایک ایم آئی کے تھے، ان کا نام لے کے جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہ دھاندلی کرنے کے سیل جو تھا اس میں یہ انچارج تھے۔ انہوں نے افتخار چودھری جو چیف جسٹس تھے ان کے بارے میں کہا، شرمناک، سٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں، ابھی یہ اداروں کی بات کر رہے تھے نا، انڈیا میں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے جو کہا، میرا خیال ہے وہ چلا بھی نہیں سکتے ٹیلی ویژن پر۔ اور سب سے بڑھ کے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان انہوں نے نیو یارک میں لاسٹ ایئر یہ کہا کہ القاعدہ کو پاکستان کی فوج نے ٹرین کیا تھا۔ انہوں نے اسامہ بن لادن کو آج سے چند ماہ پہلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ وہ شہید ہیں۔ اگر اسامہ بن لادن ہیڈ آف القاعدہ جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اگر وہ شہید ہیں تو پاکستان کی فوج کس کے ساتھ لڑ رہی تھی؟ یہ تضحیق نہیں ہے اداروں کی۔ اسامہ بن لادن والی بحث جو ہے وہ بڑی لمبی ہے، پھر اس میں بہت سی باتیں آتی ہیں، میں نے ایک اور بھی ایشو ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، یہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان پر تنقید تو بہت کی جا رہی ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہم برطانیہ سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی آپ بتائیں گے طریقہ، کیونکہ آپ ایک قانون دان بھی ہیں، کہ ان کو لانے کا قانونی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے میر صاحب کہ اخلاقی طور کے اوپر تو نواز شریف صاحب کو خود واپس آ جانا چاہیے۔ جی، آپ دیکھیں کہ جب وہ جا رہے تھے اور آپ نے اور باقی بہت سارے جو دوست تھے انہوں نے اس لیے ان کی حمایت کی کہ آپ کو لگا کہ وہ جینوئنلی بیمار ہیں، اور جو ان کی ٹیسٹ رپورٹس یہاں پہ دکھائی گئیں اور جس کی بنیاد پہ پھر ڈاکٹرز نے اور باقی لوگوں نے اپنی رائے قائم کی، عدالتوں نے اپنی رائے قائم کی، وہ یہی تھی کہ وہ بڑے سخت بیمار ہیں۔ لیکن جب سے وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ جو ہی وہ جہاز میں بیٹھے، پہلے کہا گیا کہ ان کے لیے ایمبولینس آ رہی ہے اور اگر 24 گھنٹوں میں یہاں سے گئے نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایمبولینس نہیں آئی، ایک وی آئی پی قطر کا جہاز آیا جس کے اوپر وہ وہاں سے یہاں سے گئے، اور اس کے بعد سے اب تک ہمیں لنڈن میں ان کی اٹکیلیاں کرتے ہوئے تصویریں موصول ہو رہی ہیں۔ ایک دن وہ ہاسپٹل نہیں گئے، ایک دن ان کا کوئی چیک اپ نہیں ہوا، ایک دن ان کا کوئی لیب ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ تو اس سے لگتا یہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو بھی تقریریں ہوئی ہیں ان سے بھی لگا ہے کہ وہ الحمدللہ بالکل صحت مند ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اب اصولی طور کے اوپر تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت انہیں لانے کی کوشش ہی کیوں کرے؟ ان کا تو اپنا کام ہے جہاز میں بیٹھے واپس آ جائے۔ یہ جو تحریک کا ماڈل وہ دے رہے ہیں کہ میں اور میرے بچے ہم تو میفیر میں بیٹھیں گے، ہم تو یہاں پہ روزانہ نیا ریسٹورنٹ ایکسپلور کیا کریں گے، پاکستان میں جو سارے زبیر صاحب اور باقی جو کارکنان ہیں ان کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے۔ یہ عجیب و غریب نیا ماڈل ہے تحریک کا۔ اس لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو اخلاقی طور کے اوپر خود واپس آنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کیا کرے گی؟ ہم نے لیٹر جو ہے وہ لکھ دیا ہے برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو، اور میرا خیال ہے وہ آج یا کل موصول ہو جائے گا، اور ہم نے انہیں عدالت کے فیصلے بتائے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ایک کنوکٹڈ ہے، وہ سزا یافتہ ہے، اور وہ یہاں پر یہ ضمانت دے کے گئے تھے، وہ ضمانت ان کی ایکسپائر ہو گئی ہے، عدالتیں انہیں بلا رہی ہیں، اور عدالتی فیصلوں کے احترام میں برطانوی حکومت نواز شریف صاحب کی ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرے۔ جی زبیر صاحب، آپ اس سے اگری نہیں کرتے کہ جیسا کہ فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6-7 مہینے پہلے جو ہے ہم سب نے یہ مطالبہ کیا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کو علاج کے لیے باہر بھیجا جائے، کیونکہ میڈیکل رپورٹس میں ان کی حالت کافی خراب تھی، تو وہ کچھ ہفتوں کے لیے گئے تھے، پھر وہ کرونا آ گیا، ان کا سٹے لمبا ہو گیا، تو اب اخلاقی طور پہ ان کو واپس آنا چاہیے۔ ایک تو میں وضاحت کر دوں میر صاحب، اس بریک سے پہلے وہ جو آپ نے گجرانوالہ کی بات کی تھی اس سے میاں نواز شریف کا اس کال سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میاں نواز شریف تو جا رہے تھے، جب ریسٹور ہو گئے افتخار چودھری صاحب تو انہوں نے آگے جانے تھے، وہ تو میاں نواز شریف کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا آرمی چیف کے ساتھ اس وقت۔ یہ میں نے کہا وضاحت کر دوں۔ نہیں، کال انہوں نے وصول کی تھی، کال نواز شریف صاحب نے وصول کی تھی۔ اعتزاز احسن صاحب نے کی تھی، آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں۔
एतजाज एहसन साहब ने की थी जो हमने नमक की बातें करके। चले ठीक है। नहीं मैं तो एतजाज एहसन पीपल्स पार्टी को नहीं लीड कर रहे थे, वो पीपल्स पार्टी के हुकूमत थी और वो लॉयर्स, चले वो दोनों एक ही जीप में थे, जब कॉल आई थी तो दोनों एक ही जीप में थे और दोनों को पता था कि किसकी कॉल आई है। एनीवेज मैंने कहा भाई जब वो रिस्टोर हो गए तो वो गुजरांवाले से आगे क्यों चाहते, वो अलग बहस है कि क्यों कॉल आई थी या क्या था। चले ठीक। दूसरी चीज ये इन्होंने कहा कि ये लंदन में बैठ के मूवमेंट को लीड कर रही, ये एक नया मॉडल है। ये नया मॉडल नहीं है फवाद चौधरी साहब, आप भी हिस्ट्री के तालिब इल्म रहे हैं। जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशंस आई थी ईरानियन रेवोल्यूशन, उसमें खुमैनी साहब फ्रांस में बैठे थे और वो जब शाह ईरान का जहाज उड़ा था तो उसके 2 घंटे के बाद लैंड किए थे जब रेवोल्यूशन। सुन नहीं तो आपको क्यों 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, आपने निकाला है। अभी आप परेशान ना हो ना, वो उनकी इफेक्टिवनेस लंदन से ज्यादा होती है, पाकिस्तान से ज्यादा होती है। वो आपका मसला नहीं है, वो हमारा मसला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने उनको कहा है कि वो लंदन में रहें और अपना इलाज भी मुकम्मल करें और वो जो भी होगा इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो वहां से बैठ के करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि अब आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ईरानी इनकलाब के कायद जनाब इमाम खुमैनी नहीं, ये मॉडल की बात कर रहे थे मीर साहब ये कह रहे थे कि आज तक ये मॉडल नहीं हुआ कि किसी ने बाहर से बैठ के तहरीक चलाई हो। लेकिन आप ये समझ, आपका ये ख्याल है कि जैसी तहरीक ईरान में चली थी वैसी तहरीक पाकिस्तान में चलेगी? नहीं, इतनी चलने की जरूरत ही नहीं होगी, इतनी चलने की जरूरत, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बगावत के मुकदमे भी हो चुके हैं। अच्छा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं वैसे है। फवाद साहब, इतना टाइम नहीं हमें लगेगा, ये हफ्तों की बात होगी, महीनों की बात होगी। फवाद साहब, ये तो एक वैलिड पॉइंट है ना कि अभी तहरीक चली नहीं है तो बगावत के मुकदमे हो गए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बुखलाहट तो है ना कहीं पे। देखिए, बौखलाहट, मैंने आपसे कहा कि बात यह है कि बौखलाहट का मामला नहीं है। मामला यह है कि हुकूमत का और मुल्क का इंटरेस्ट ये है कि हमें एक मुआशी तौर के ऊपर एक स्टेबल होने के लिए एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए होती है, किसी भी मुल्क को चाहिए होती है। बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब का जो प्रॉब्लम है, हम क्या कह रहे हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन ये बात कही कि हम आपसे तमाम बातों के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ हम अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, एहतसाब के ऊपर हम आपको कोई रो राइट नहीं देंगे, वो आप जाने और अदालतें। बिल्कुल ठीक है। देखिए, सारा अकाउंटेबिलिटी का जो सारा इस वक्त फ्रेमवर्क है वो इनका अपना बनाया हुआ है। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि अगर ये जाने और अदालतें जाने तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है इनको एनआरओ देने का, कोई उनके पास इख्तियार नहीं है। एनआरओ देने का इख्तियार इस तरह से हो जाता है कि फॉर एग्जांपल फैटफ जब हुआ तो आप देखेंगे शाहिद खान अब्बासी साहब ने पूरा पलंदा पकड़ा दिया शाह महमूद कुरैशी साहब को कि हम आपकी फैटफ पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन तब सपोर्ट करेंगे जब आप 37 में से 34 नैब के प्रोविजंस को रिपील कर दें। अच्छा, अब फिर एनआरओ हो गया ना। अच्छा, वैसे उसकी वो तरदीद कर चुके हैं, शायद साहब उसकी तरदीद कर चुके हैं। मीडिया तरदीद कैसे कर सकते हैं, वो तो ड्राफ्ट पड़ा हुआ है सबके सामने, आपको भी मैं भिजवा दूंगा, अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ जो इन्होंने वो भेजा। अभी इशू प्रॉब्लम आ जाता है वहां पे जब ये कहते हैं कि जो हम इमरान खान ने एक से ज्यादा बार ये बात की है, हमने एक बार से ज्यादा बात ये की है, आप इस मामले को अलहदा कर दें, आप जाने, अदालतें जाने, नैब जाने। बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर बाकी मामला के ऊपर आइए, बैठ के हमसे बात कर लीजिए, जो आप बताएंगे उसके मुताबिक हम चलने को तैयार हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का वक्त मेरा खत्म हो गया, इस पे मजीद बात फिर किस दिन कर लेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब आखिर में कह रहे हैं कि आए बैठ के बात कर लेते हैं, तो जुबैर साहब जो हैं वो अब यही कहेंगे कि अब बात करने का टाइम नहीं है, अब बात जो है वो जलसे जुलूसों के जरिए होगी, लेकिन अल्टीमेटली तो बात पार्लियामेंट में होनी है। तो एक दूसरे से इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन जो बातचीत के दरवाजे हैं इसको बंद मत करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।